अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली नाइट स्टोरी। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में जिस अजीम हस्ती का वाक़या बयान करने जा रहे हैं उनका नाम है हज़रत राबिया बसरी। दोस्तों, वाक़या सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वाक़या को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनें, ताकि इस वाक़या को सुनने के बाद आपके नॉलेज में इजाफा हो सके और आपको इसकी फ्यूज़ व बरक़ात भी हासिल हो सके। बसरा के एक आबिद और ज़ाहिद शख्स इस्माइल के यहाँ 3 लड़कियाँ थीं। जिस रात चौथी लड़की राबिया पैदा हुई तो घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। हज़रत राबिया की माँ ने अपने शोहर से कहा कि वो किसी पड़ोसी से कर्ज ले लें। इस्माइल ने कभी अपनी किसी ज़रूरत के लिए भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, मगर वो फिर भी बीवी के कहने पर घर से निकले और पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाया। देर तक इंतज़ार करते रहे, मगर अंदर से कोई भी ना निकला और इस्माइल खामोशी से लौट आए। जब बीवी ने खाली हाथ शोहर को आते देखा तो परेशानी में पूछा कि पड़ोसी ने मदद करने से इनकार तो नहीं कर दिया? कहाँ की मदद, उसने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला। शेख इस्माइल ने अफसुर्दा लहजे में कहा, बड़ी हैरत की बात है। राबिया की वालदा ने इस तरह कहा जैसे वो इस्माइल की बात पर यकीन ही ना करती हो। आपको हैरानी क्यों है? शेख इस्माइल ने फरमाया, जो लोग एक दरवाजे को छोड़कर दूसरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं उनका यही हाल होता है। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। शेख इस्माइल पड़ोसी के इस रवैये पर बिस्तर में लेटे करवटें बदलते रहे और कभी उन्हें ये भी रंज होता कि वो इसके दरवाजे पर क्यों गए थे। इस कश्मकश में उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में उन्होंने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। वो फरमा रहे थे, इस्माइल, अपनी बेसरसमानी का गम ना कर। तेरी ये बच्ची अपने वक्त की बहुत बड़ी आरफा होगी और उसकी दुआओं से मेरी उम्मत के बहुत से अफराद बख्शे जाएंगे। तू हाकिम बसरा ईसा ज़रवान के पास जा और उसे कह दे कि वो हर रात मुझ पर 100 बार और जुमा की रात 400 बार दरूद भेजता था, मगर गुज़िश्ता जुमा की रात उसने मेरी बारगाह में दरूद का तोहफा नहीं भेजा। इसलिए उसे चाहिए कि वो कफ़ारे के तौर पर मेरे कासद को 400 दिनार अदा करे। जब इस्माइल की आंख खुली तो वो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की लज्जत से सरशार थे। फिर सुबह होते ही उन्होंने अपना पूरा ख्वाब कागज़ पर लिखा और हाकिम बसरा के दरबान को दे दिया। ईसा ज़रवान उस वक्त अपने दरबान में बैठा था। जब खत देखा तो खड़ा हो गया और दरबान से पूछा, वो मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शख्स कहाँ हैं? उसने कहा कि वो हाकिम बसरा के जवाब के इंतज़ार में महल के दरवाजे पर खड़ा है। ईसा ज़रवान तेज तेज कदमों से महल के दरवाजे पर पहुंचा और इस्माइल के हाथों को बोसा देकर कहने लगा, आपके सबब मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया और मेरी गलती माफ़ हुई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इसके बाद हाकिम बसरा ने इस्माइल को खलूस से 400 दिनार दे दिए और इस खुशी में 10,000 दिनार उसने फुकरा में तकसीम कर दिए। हज़रत राबिया अपने वालिदैन की चौथी औलाद थी, इसलिए इसका नाम राबिया रखा गया। राबिया अरबी में चौथी को कहते हैं। आप 97 हिजरी में पैदा हुई। अभी आप 4-5 साल की थीं कि वालिदैन का साया सर से उठ गया। इस दौरान उनकी गुजर बसर की क्या सूरत थी, इस चीज़ का पता किसी तारीख से नहीं मिलता। बहरहाल ख्याल है कि किसी रिश्तेदार की मावनत से चारों बहनों की गुजर बसर होती रही। जब राबिया 8-9 साल की हुई तो बसरा में वो कहत पड़ा कि लोग अपनों को भूल गए। इस अफरा तफरी के आलम में चारों बहनें मेहनत मजदूरी के लिए घर से निकलीं, मगर मजदूरी कहाँ से मिलती। हर एक मफलूकुल हाल हो चला था। आखिर 2-3 फाकों के बाद जान लबों तक आ पहुंची। इसी असना एक मालदार ताजर सामने आ गया। बहनों ने गिरियाजारी करके इससे कहा, खुदा ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, हमारी मदद करो, वरना हमारी जान भूख से निकल रही है। ताजर ने देखा कि बड़ी तीनों की बातों के बावजूद ये छोटी कुछ नहीं बोलती।
اس نے رابعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں بھوک نہیں لگی؟ رابعہ نے جواب دیا لگی تو ہے، پھر تم کیوں سوال نہیں کرتی؟ کہا دینے والے سے مانگ رہی ہوں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا پھر تمہیں ملتا کیوں نہیں؟ کہنے لگی اپنے وقت پر دے گا۔ تاجر بہت حیران ہوا اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بڑی تینوں بہنیں بولیں یہ تو بیہودہ باتیں کرتی رہتی ہے، اس سے ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ تاجر عتیق نے کہا یہ لڑکی تو بڑے کام کی ہے، میں اسے ضرور لے جاؤں گا۔ پھر ایک خاص رقم بڑی بہنوں کو دی اور چھوٹی سے کہا چلو اب تم میری ملکیت ہو۔ وہ چپ چاپ تاجر کے ساتھ چل پڑی۔ 2-3 بار پیچھے مڑ کر دیکھا، بہنیں سکے گننے میں لگی ہوئی تھیں، انہیں بہن کا کچھ خیال نہیں تھا۔ آخر آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں اور پھر زندگی بھر ان کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ ہیں بھی یا نہیں۔ بہرحال وہ کم عمری میں تاجر کی کنیز بن گئی اور اس چیز کا اس کے دل پر کچھ ملال نہ تھا، بلکہ اسی طرح روز مرہ کے کاموں میں مصروف رہتیں۔ چاروں بہنیں جب بصرہ کے قحط سے تنگ آ کر نکلیں تو وہ چاہتی تھیں کہ کسی دوسرے شہر میں جا پہنچیں تاکہ گزر بسر کے لیے مزدوری مل سکے۔ ابھی بصرہ سے تھوڑی دور ہی باہر گئی تھیں کہ ایک بھاری جسم والا طاقتور آدمی آیا۔ اس نے چھوٹی بہن کو پکڑ لیا اور باقی تینوں ڈر کے مارے بھاگ گئیں۔ اس آدمی نے اس چھوٹی بہن کو عتیق تاجر کے پاس بیچ دیا اور رابعہ عتیق تاجر کی کنیز بن گئی۔ بہرحال بصرہ سے نکلنے کا واقعہ 105 ہجری کا ہے، جب بصرہ شہر بہت بڑے قحط کا شکار ہو چکا تھا اور نفسا نفسی کا عالم پیدا ہو چکا تھا۔ یہ وہی قحط تھا جس کے متعلق شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ دمشق میں اس قسم کا قحط نمودار ہوا کہ یاروں کو عشق کی سرمستیاں بھول گئیں۔ رابعہ تصوف میں پہلی عورت ہیں جنہیں شہرت عوام حاصل ہوئی۔ آپ نے غربت میں قرآن حفظ کیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر انہیں عبور حاصل تھا۔ غلامی میں ہی ان کی روحانیت کے اسرار ظاہر ہوئے۔ مشہور ہے کہ امام حسین بصری جیسے بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس چھوٹی عمر میں بہنوں سے جدائی، بہنوں کی بے وفائی اور غلام نے انہیں کوئی رنج نہیں دیا، بلکہ وہ اپنی سلیم طبع کے مطابق راضی بررضا تھیں۔ عتیق تاجر کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ایک ظالم شخص تھا اور غلاموں کو پیٹ بھر کر روٹی بھی نہیں دیا کرتا تھا، مگر رابعہ نے اس کے گھر میں بھی اپنے فرائض پوری تندہی سے پورے کیے اور راتوں کو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی۔ ایک دن عتیق نے دیکھا کہ لڑکی بہت کمزور ہو رہی ہے، وہ اپنے فرائض پوری دیانتداری سے ادا کرتی تھی۔ اب اس کی عمر 12-13 سال ہو چکی تھی۔ جوں جوں عمر بڑھ رہی تھی، لڑکی کے ذوق عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کے کام کے بعد وہ ساری رات عبادت میں مصروف رہتی، اس واسطے وہ کمزور اور تھکی ہوئی محسوس ہوتی۔ عتیق نے پوچھا کیا تو بیمار ہے؟ لڑکی نے کہا نہیں، کیا میں اپنے فرائض میں کوتاہی تو نہیں کر رہی ہوں؟ مالک نے اس کے کام کی تعریف کی اور کہا اپنی صحت کا بھی خیال رکھو۔ لڑکی نے آقا کا حکم سن کر سر جھکا دیا، مگر اس کے کام کاج میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایک دن اتفاقاً آدھی رات کو عتیق جاگ اٹھا، وہ اپنے کمرے سے نکل کر ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کنیز کی کوٹھری پر پڑی، وہاں چراغ جل رہا تھا۔ اس نے سوچا یہ کنیز اب تک جاگ رہی ہے اور کنیز کی کوٹھری کی طرف چل پڑا کہ وجہ معلوم کرے۔ دروازہ کھلا تھا، دبے پاؤں اندر گیا، دیکھا کنیز سجدے میں پڑی ہے اور آہستہ آہستہ رونے کی آواز اٹھ رہی ہے۔ وہ اور حیران ہو گیا، آہستہ آہستہ آگے بڑھا، پھر کان لگا کر سنا کنیز رکت بھرے لہجے میں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ تو میری مجبوریوں سے واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عتیق نے جب رابعہ کے یہ الفاظ سنے تو وہ کانپ گیا۔ اس سے پہلے وہ ظالم تھا، آج رات یہ منظر دیکھ کر پتھر دل پگھل گیا اور وہ ماضی پر شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ الٹے پاؤں واپس چلا آیا اور باقی رات جاگ کر گزاری۔
صبح ہوتے ہی کنیز کی کوٹھڑی پر پہنچا اور کہنے لگا آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ کنیز نے حیران ہو کر کہا کہ میں تمہاری دی ہوئی رقم ادا نہیں کر سکتی، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، مگر ایک سوال ہے کہ میری طرف سے کی ہوئی زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دو جس کی عبادت تم رات کو چھپ کر کرتی ہو۔ میں نے تمہیں معاف کیا، میرا مالک تمہیں ہدایت دے۔ یہ وہی بچی رابعہ عارفہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جلد باز، ناشکرا اور ظالم ہے۔ بنی نوح کی انہی حالتوں کو اللہ نے عجیب طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ شکست و ریخت کے فیصلوں کو اللہ کے فیصلوں سے تعبیر کرتا ہے اور فتوحات کو اپنی عقل مندی اور کوشش قرار دیتا ہے۔ انسان کے اس منافقانہ جذبے کا نام ظلم ہے اور ناشکرا اس لیے ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کو اپنے استعمال میں لاتا ہے مگر نعمت دینے والے کی فیاضیوں کا اعتراف نہیں کرتا۔ پھر جب مرطوب ہوائیں نہیں چلتی اور زمین کو زندگی بخشنے والا پانی نہیں برستا تو ناشکرے لوگ بزرگان دین کی خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں، کھلے میدانوں میں نماز استسقاء پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، مگر بعض اوقات پانی پھر بھی نہیں برستا۔ گویا لوگوں کے گناہ اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کی رحمت جوش میں نہیں آتی اور قدرت خیال کرتی ہے کہ اب ان ناشکر انسانوں کی بستی کو سزا دیے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ یہی صورت 105 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئی تھی۔ تاجر عتیق سے آزاد ہونے کے بعد رابعہ علم ظاہر حاصل کرنے کے لیے بصرہ سے کوفہ روانہ ہوئیں۔ کوفہ اس وقت اہل علم کا مرکز تھا اور ہر وقت نادر علماء وہاں موجود رہتے تھے۔ رابعہ فطری طور پر بہت ذہین تھی۔ تھوڑی سی مدت میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا اور فقہ و حدیث کی تعلیم بھی حاصل کر لی۔ پھر دونوں علوم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ جب آپ واعظ فرماتی تو بڑے بڑے محدث اور فقہا حیران رہ جاتے۔ ان کے اساتذہ کا تو صحیح طور پر علم نہیں مگر بڑے بڑے عالم نیاز مندی سے حاضر ہوتے تھے۔ ان بزرگوں میں امام سفیان ثوری سر فہرست ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصر تھے اور جنہیں حدیث میں امیر المومنین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ مشہور بزرگ مالک بن دینار کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت رابعہ بصری سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے حضرت امام حسن بصری اور حضرت رابعہ بصری کا تعلق روحانی طور پر ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے مگر تاریخ کے لحاظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ رابعہ بصری 97 ہجری میں پیدا ہوئیں اور امام حسن بصری 110 ہجری میں انتقال کر گئے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب رابعہ بصری عتیق تاجر کے ہاں کنیز کے طور پر کام کرتی تھی اور ابھی 12-13 سال عمر تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ممکن ہے کہ رابعہ بصری نے کسی نہ کسی وقت ان کا کوئی درس سنا ہو۔ 4-5 سال کا بچہ ہوتے ہوئے رابعہ بصری ماں باپ سے بچھڑ گئی۔ 8-9 سال کی عمر میں شفیق بہنیں کھو گئیں اور غلامی کی زنجیر پہننی پڑی۔ آخر یہی زمانہ تو بچے کا آرام و آسائش کا ہوتا ہے مگر وہ بھی انہیں نصیب نہ ہوا اور بہنیں ایسی بچھڑی کہ پھر تاعمر نہ مل سکیں۔ تصور یہ ہے کہ وہ کسی حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ تپتے ہوئے دنوں میں رابعہ اپنے مالک کے لیے دریا سے پانی لاتی اور پسینہ میں شرابور ہوتی۔ یخ سردی میں مالک کے حضور کھڑی رہتی۔ وہ ریاضتیں جو صوفی جوانی میں اپنی مرضی سے کرتا ہے رابعہ نے بچپن میں بخوبی برداشت کی اور رات کے سناٹے میں اپنے خدا کے حضور التجا کرتی کہ دنیا والے میرے راستے کی رکاوٹ ہیں، تیرے حضور میں بہت دیر سے پہنچتی ہوں۔ یہی وہ ریاضت ہے جو تصوف کی بنیاد ہوتی ہے اور یہی محنت صوفیاء کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کو رنج و غم نے دنیا کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ اسی جذبہ بیگانگی نے یہ بے نیازی کی شکل اختیار کی اور حضرت رابعہ بصری نے دنیا اور اہل دنیا کی نفی کر دی۔ دنیا کی نفی کے بعد ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا بنانے والے کی یادوں میں گم کر دے، اور حضرت رابعہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب سارے رشتے ناپائیدار ثابت ہوئے تو رابعہ نے خالق کائنات سے رشتہ جوڑ لیا۔ یہ رشتہ ازل سے ابد تک رہتا ہے۔ ایک منکر اپنے خالق کے وجود سے انکار کر سکتا ہے مگر اس کی بندگی کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا۔
فرعون نے لاکھ کہا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، مگر حقیقتاً وہ بندہ رب کائنات کا ہی تھا۔ مسئلہ صرف افراد کا ہے۔ اقرار کے بعد انسان کی بندگی مستند اور معتبر ہو جاتی ہے۔ انکار کی صورت میں بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، مگر سرکشی اور بے راہ روی کے باعث رائدہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ رابعہ بصری بھی اپنا راستہ رنج و غم میں بھول سکتی تھی، مگر اللہ کا فضل شامل حال رہا اور وہ مصائب کا دریا پار کر گئیں اور ساحل مراد پر پہنچ کر بے اختیار سر خاک پر رکھ دیا۔ بس تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی میں جو حزن و علم کے گہرے نقش ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے محبت کا ثبوت ہے اور حب الہی میں مستقل اور محکم مسلک رابعہ بصری نے ہی پیش کیا۔ رابعہ بصری کی سجدہ گاہ ہر وقت آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ اگر کوئی دوزخ کا ذکر چھیڑ دیتا تو وہ بے ہوش ہو جاتی اور ہوش آنے کے بعد مسلسل توبہ کرتی رہتی تھیں۔ آپ بہت کم گفتگو کرتی، زیادہ وقت نماز پڑھنے میں صرف ہوتا۔ اگر کسی سے بات کرنی ہوتی تو قرآنی آیات کا سہارا لے کر بات کرتی۔ لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ فرمایا انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن کی آیتوں کے علاوہ کچھ نہ بولوں۔ یہ اس بات کی احتیاط ہے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے اور فرشتے اسے لکھ نہ لیں۔ یہی بنا تھی کہ انہوں نے زندگی بھر اپنا مسلک بنا لیا کہ جو بات بھی کرتی قرآن کی آیت پڑھ کر کہتی، یہاں تک کہ سفر میں، حضر میں، کھانے میں، پینے میں، آرام میں، تکلیف میں، حوائج ضروریہ کی بجا آوری اور دنیا داروں کی بحث و تحیث میں ہر جگہ ان کا جواب دینے اور سوال کرنے کا طریقہ کار یہ تھا، کوئی چیز قرآن کی آیت سے باہر زبان پر نہ لاتی، اور انہوں نے اس طریق پر اپنی تمام زندگی بسر کر دی۔ آپ ہمیشہ روتی رہتی۔ لوگوں نے کہا اللہ نے ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ جواب دیا منع تو نہیں کیا، مگر میرے پاس ہنسنے کو وقت نہیں۔ لوگوں نے کہا اس میں بھی کسی وقت کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ کہنے لگی ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب ہو، اور میں اس دولت سے محروم ہوں۔ حاضرین نے اس کی وضاحت چاہی تو آپ نے کہا میں نے محبت کے لیے ایک نئی ہستی کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی کی محنت اکارت نہ جائے اور مرتے وقت کہا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت رابعہ بصری کے ہاں 4-5 درویش حاضر ہوئے۔ اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ خادمہ نے کہا صرف ایک روٹی ہے۔ کہنے لگی ایک روٹی سے کیا ہوگا، ایک ایک لقمہ حصے میں آئے گا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ خادمہ نے آ کر کہا باہر ایک فقیر کھڑا ہے، کہا وہ روٹی اسے دے دو۔ خادمہ نے روٹی دے دی، فقیر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خادمہ پھر آئی اور کہا ایک آدمی کھانا لایا ہے۔ پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا 2۔ کہنے لگیں اسے واپس کر دو، یہ ہمارا کھانا نہیں، وہ بھول کر یہاں آ گیا ہے۔ خادمہ نے جا کر وہ واپس کر دی۔ کچھ دیر کے بعد خادمہ پھر آئی اور کہا اور ایک شخص کھانا لایا ہے۔ کہا کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا 5۔ کہنے لگیں یہ بھی غلطی سے آ گیا ہے، واپس کر دو۔ تھوڑی دیر کے بعد خادمہ نے پھر آ کر کہا ایک شخص کھانا لایا ہے۔ پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا 11۔ کہنے لگی لے آؤ، یہ ہمارا کھانا ہے۔ خادمہ نے وہ کھانا لا کر درویشوں کے سامنے رکھ دیا، مگر حیرانی سے پوچھا پہلے 2 کو آپ نے واپس کر دیا اور اس کا کھانا رکھ لیا، اس میں کیا مصلحت ہے؟ کہا میں نے ایک روٹی فقیر کو دی تھی، اللہ کا فرمان ہے کہ میں ایک کے بدلے 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دوں گا۔ پہلے آنے والے 2 اور 5 روٹیاں لائے تھے، اس لیے حساب پورا نہیں ہوتا تھا۔ تیسرا 11 روٹیاں لایا، حساب پورا ہو گیا۔ 10 ایک کے بدلے اور وہ ایک بھی اللہ نے واپس بھیج دی۔ درویش بڑے حیران ہوئے۔ ایک بار آپ نے صرف پانی پر 7 روز روزہ رکھا، گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ تھا۔ افطاری کا وقت قریب تھا، بھوک کا غلبہ ہوا تو نفس نے فریاد کی تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی یہ خیال گزرا ہی تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ آپ باہر آئیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے کھانا قبول کر لیا اور نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں نے تیری فریاد سن لی ہے،
کوشش کروں گی کہ تمہیں مزید اذیت نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے تھے اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصری بلی کو دیکھ کر مسکرائیں۔ شاید یہ تیرے ہی لیے بھیجا گیا تھا، اطمینان سے کھا لے۔ افطار کا وقت ہو چکا تھا۔ رابعہ نے چاہا کہ پانی سے ہی افطار کر لیں۔ اتنے میں تیز ہوا چلی، چراغ بجھ گیا۔ رابعہ اندھیرے میں آگے بڑھیں۔ اتفاق سے پانی کا برتن بھی ٹوٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ اتفاق سے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الہی یہ کیا راز ہے؟ میں گنہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں ایک ندائے غیب سنائی دی، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے رابعہ، تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے، تو ہی بتا دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اور ساری امیدیں ترک کر دیں۔ اس کے بعد میں نے ہر نماز کو آخری نماز سمجھا۔ ایک بار حضرت سفیان ثوری حضرت رابعہ بصری کی مجلس میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، رابعہ، آج مجھے وہ 2 باتیں بتاؤ جو تم نے کسی کتاب یا عالم کے ذریعے حاصل نہ کی ہوں، بلکہ وہ براہ راست تم تک پہنچی ہوں۔ رابعہ بصری کچھ دیر غور کرتی رہیں، پھر امام وقت کو بتایا، ایک بار میں نے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے ہاتھ سے بٹی ہوئی چند رسیاں فروخت کیں۔ خریدار نے مجھے 2 درہم دیے تو میں نے 1 درہم ایک ہاتھ میں اور دوسرا درہم دوسرے ہاتھ میں پکڑا۔ مجھے ڈر تھا کہ ایک ہی ہاتھ میں دونوں درہم لینے سے کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اس بات سے رابعہ کا اشارہ کثرت مال کی طرف تھا۔ ایک بار آپ نے کسی شخص کو چند سکے دے کر فرمایا، میرے لیے بازار سے جا کر کمبل خرید لاؤ۔ اس شخص نے کہا، آپ کو سفید کمبل درکار ہے یا سیاہ؟ حضرت رابعہ بصری نے ناخوشگوار لہجے میں فرمایا، پیسے واپس دے دو، ابھی کمبل خریدا نہیں، اور سیاہ سفید کا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ پھر اس شخص سے پیسے واپس لے کر اپنی خادمہ کو دیے اور فرمایا، انہیں جا کر دریا میں پھینک آؤ۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری دنیا اور دنیا والوں سے کس قدر تعلق رکھتی تھی۔ ایک بار ایک شخص نے مجلس میں آپ سے پوچھا، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ جواب دیا، اس جہان سے۔ اس نے پھر پوچھا، اور کہاں جائیں گی؟ جواب دیا، اسی جہان میں۔ پھر پوچھا، اس جہان میں کیا کرتی ہو؟ کہا، میں افسوس کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، آپ کس بات پر افسوس کرتی ہیں؟ فرمایا، اس جہان کی روٹی کھا کر اس جہان کا کام کرتی ہوں۔ حاضرین نے کہا کہ آپ کی زبان میں عجیب مٹھاس ہے، آپ تو مسافر خانے کی محافظت کے لائق ہیں۔ فرمایا، میں یہی کام تو کر رہی ہوں، جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر کرتی ہوں اور جو باہر ہے اسے اندر آنے نہیں دیتی۔ کون آتا ہے اور کون جاتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں دل کو محفوظ رکھتی ہوں نہ کہ مٹی جسم کو۔ حضرت رابعہ بصری عشق الہی میں اس قدر غرق رہتی کہ اسے خوشی اور غم کا فرق ہی محسوس نہ ہوتا تھا۔ عبادت میں آپ خوف اور طمع سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق کو پکارتی۔ ایک دفعہ آپ جذب کی حالت میں تھیں۔ بصرہ کے لوگوں نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لیے بھاگی چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ فرمایا، میں اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں کہ لوگ اس کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ آگ کس لیے ہے؟ لوگوں نے پوچھا، میں اس آگ سے جنت کو پھونک ڈالنا چاہتی ہوں تاکہ جو لوگ جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں جنت نہ مل سکے۔ یہ حضرت رابعہ بصری کا اپنا جذبہ مستی کا طرز عمل تھا، ورنہ قرآن میں خوف و طمع دونوں ہاتھوں میں اللہ کی عبادت جائز ہے۔ ایک بار وہ یہ دعا مانگتے دیکھی گئیں، اے میرے معبود، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ ہی میں ڈال دینا، اور اگر میری ریاضت حصول جنت کے لیے ہے تو اسے مجھ پر حرام کر دینا، اور اگر میں صرف تیرے ہی لیے تیری پرستش کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ محبت کی یہی وہ معراج ہے جس سے رابعہ بصری کا نام روشن ہو گیا۔
رابعہ بصری نے عمر بھر شادی نہیں کی۔ بعد لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ تارک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہی ہیں، یہ جائز نہیں۔ مگر رابعہ بصری نے کہا، مجھے 3 باتوں کا ڈر ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ پہلا اندیشہ، مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں۔ دوسرا اندیشہ، میرا نامہ مال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ تیسرا اندیشہ، ایک گروہ کو قیامت کے دن دائیں طرف سے بحشت میں داخل کیا جائے گا، دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف ہوں گی؟ حضرت رابعہ بصری کے تینوں سوالوں پر لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ لوگوں کا جواب سن کر حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اتنے غم ہوں وہ شوہر کی خواہش کس طرح کر سکتی ہے؟ کسی نے ان کی گوشہ نشینی میں اعتراض کرتے ہوئے کہا، باہر نکل کر دیکھو کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، میرا کام ثانیہ کو دیکھنا ہے، اس کی صنعت کو نہیں۔ ایک شخص سر پر پٹی باندھے ہوئے آپ کی مجلس میں آیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا سر میں درد ہے۔ فرمایا کتنی عمر سے ہے؟ 30 سال۔ کہنے لگیں کبھی اس عرصہ میں بیمار ہوئے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا تم 30 سال تندرست رہے مگر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک دن بھی سر پر پٹی نہیں باندھی۔ آج ذرا سا بیمار ہوئے تو اپنے مالک کی شکایت کرنے کے لیے سر پر پٹی باندھ لی۔ وہ شخص یہ بات سن کر نہایت شرمندہ ہوا۔ ایک دفعہ کچھ حسد رکھنے والے لوگ آپ کی مجلس میں آئے اور کہنے لگے اللہ نے آج تک مرد کو ہی فضیلت دی ہے، نبی اور رسول سب مرد ہوئے ہیں، عورت کو یہ درجہ نصیب نہیں ہوا۔ جواب دیا بے شک اللہ کا یہی نظام ہے، مگر یہ بھی یاد رکھو کہ مردوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے آج تک یہ نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہے۔ ان کا اشارہ فرعون مصر کی طرف تھا، وہ شاعرہ بھی تھی۔ ان کا کلام عشق الہی سے عبارت ہے، اے نفس تو اپنے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ محبت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت آرزو اور تمنا کی ہے، اس محبت کی کوئی وقت نہیں۔ دوسری محبت صرف تیری ذات سے ہے، اسی محبت کا واسطہ حجاب کو دور کر دے تاکہ آنکھیں تجھے دیکھ سکیں اور تیرے جلوے سے تسکین حاصل کریں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، رابعہ بصری نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس محبت کا ذکر کیا ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس سے مراد اللہ کے احسان اور انعام ہیں جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے، اور جس حب الہی کی بات کی ہے اس سے مراد دیدار خداوندی کی محبت ہے جس کا نظارہ ان کے دل کی آنکھوں نے کیا، اور یہی محبت سب سے بہتر و برتر ہے۔ جمال ربوبیت کی لذت سب سے بڑھ کر ہے اور بجائے خود سب سے بڑی چیز ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے صالح بندوں کو وہ چیز دیتا ہوں جسے عام آنکھیں نہ دیکھ سکتی ہوں، نہ عام کان سن سکتے ہوں، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزر سکتا ہے۔ محبت کا یہ بحر بے کراں 88 برس تک اس خطے میں ٹھاٹھے مارتا رہا۔ آخر حضرت رابعہ بصری 88 سال کی عمر میں 185 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئیں اور یوں گئیں جیسے باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جائے۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے بصرہ کے کچھ لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت رابعہ بصری نے انہیں دیکھ کر فرمایا فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ لوگ باہر چلے گئے تو آپ نے بستر سے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر تک بات کرنے کی آوازیں آتی رہیں، پھر خاموشی ہو گئی تو لوگوں نے دروازہ کھولا۔ حضرت رابعہ بصری دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ لوگوں نے محبت اور آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا، مگر محبت کا یہ سرمدی نغمہ خاموش ہو چکا تھا، مگر اس کا سوز آج بھی اہل دل کو شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ بصرہ ہی میں ان کی آخری آرام گاہ ہے۔ اللہ ان کی قبر پر نور برسائے اور رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔